बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉन स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट अली वकार हाजिर है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब की सियासी घराने की ऐसी शख्सियत जिनका पाकिस्तान की सियासत के साथ साथ पंजाब की सियासत में भी बड़ा अहम किरदार रहा है। पंजाब में मुंतखब होने वाली जो नई हुकूमत है उसकी काबीना के मेंबर हैं, सूबाई वजीर सनत व तिजारत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी शाफे हुसैन। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो पहली दफ़ा असम्बली में आए हैं और पहली दफ़ा ही उनको वजारत मिल गई। इतनी लेट क्या वजह बनी कि वो असम्बली में दाखिल हुए हैं? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका कि आपने डॉन को वक्त दिया। तो चौधरी साहब, पहली दफ़ा आप पंजाब असम्बली के मेंबर बने और पहली दफ़ा ही आपको वजारत मिल गई, क्या जज्बात हैं और इतनी देर क्या वजह बनी कि आपको असम्बली में दाखिल होते हुए इतना वक्त लग गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने सवाल किया है वो मैं बताना चाहूँगा कि 2004 में बेसिकली मैंने ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स शुरू की थी और उससे पहले जो है 2001 में जो है मैंने अपनी ग्रेजुएशन की इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो साथ साथ जो है बिज़नेस भी देखा, नए बिजनेसेस भी स्टार्ट किए और जैसे मैंने बताया आपको 2004 से ही मैंने ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी और हल्के में आना जाना काफ़ी सालों से है और जितने भी वहाँ मसाइल हैं, जितने भी वहाँ ग्रुप्स हैं, सारों के साथ जो है वो मेरे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स हैं। तो लेट इसलिए अब जाके मैंने कॉन्टेस्ट किया, इसलिए कि पहले जो है 2008 में भी काफ़ी वहाँ भी ख्वाहिश थी कि मैं आऊँ 2008 में भी। आपको पता है कि कुछ वजूहात की वजह से मैं ना आ सका पहले। वजूहात क्या, किस नौयत की वजूहात थी? कोई फैमिली का प्रेशर था या आपके जो मुखालिफिन थे वो नहीं चाहते थे? चौधरी शहाद हुसैन साहब तो हमेशा ही चाहते थे कि मैं आऊँ, बस ख़ानदान के कुछ अफराद का होता था कि खानदान के दूसरे बड़ों में तो चौधरी परवेज लाई का ही नाम आता है, वो नहीं चाहते। बस मुनासिब नहीं है, बंदा क्या इन चीज़ों में बात करे। मगर अल्लाह का शुक्र है कि दिन रात मेहनत की, हिम्मत नहीं हारी और मैं समझता हूँ कि अवाम की दुआओं की वजह से और जो है दिन रात मेहनत करने की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि ये MP का जो इस बार मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया वो विन किया। अच्छा, तो आपने इलेक्शन जीता, 64,000 से ज़ायद आपने वोट लिए, आपके मुखालिफ ने तकरीबन 48,000 से ज़ायद वोट लिए। लेकिन जो आपके मुखालिफ हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो इलेक्शन है ये आपने मैंडेट चोरी किया है। आपके अपने फैमिली के लोग हैं, चौधरी मोनेस इलाही, चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो फॉर्म 47 है और फॉर्म 45 है उस पर धांधली करके उनका मैंडेट चोरी किया गया। आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? और जो आप बात कर रहे हैं धांधली की, धांधली तो मैं समझता हूँ कि जिसका आप कह रहे हैं उन्होंने खुद बड़ी कोशिश की मुझे सालक साहब को हराने की। उन्होंने जो है ऑन ग्राउंड जो है काफ़ी लोगों को पैसे भी दिए और काफ़ी लोगों को ख़रीदने की कोशिश भी की, कुछ लोग ख़रीदे भी गए और ताकि हमें हराया जाए, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ बात है फॉर्म 45 की, वो हमारे पास भी ओरिजिनल फॉर्म 45 है और अक्सर जो है कुछ पार्टीज़ के पास ऐसे भी हैं जो मैं समझता हूँ ओरिजिनल नहीं है, कुछ के पास ओरिजिनल है। कौन सी पार्टी है, कौन से उम्मीदवार? कोई आपके पास जो अपोजिशन ज़्यादा कह रही है कि जी सारी उनके पास ओरिजिनल है, तो मेरे ख्याल में काफ़ियों के पास तो कार्बन कॉपीज़ भी हैं जिसमें से उन्होंने चेंजेस की हुई हैं। तो आपने कहा है कि अभी आपके जो मुखालिफिन हैं उन्होंने लोगों को ख़रीदने की कोशिश की, वोट ख़रीदने की कोशिश की। क्या इतना इन्फ्लुएंस है कि चौधरी परवेज़ इलाही जेल में बैठ के या मोनेस इलाही मुल्क से बाहर बैठ के ये इस तरह का इकदाम कर सकते थे और आपको हरवाने के लिए कोशिश कर सकते थे? आपको पता है कि आजकल सारी कम्युनिकेशन सारा कुछ थ्रू मोबाइल फ़ोन ही होता है। तो मैं तो आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि हमारे काफ़ी पोलिंग के ऊपर जो है जो अपोजिशन पार्टी है इस टाइम उन्होंने रिगिंग की, हमने काफ़ी जगहों पर कोशिश भी की रोकने की। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि इतनी रिगिंग के बावजूद भी जो है हम इलेक्शन जीते। नहीं, रिगिंग की कोशिश की गई, इसकी कोई शिकायत आपने तहरीरी तौर पर दी, इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया या RO को कोई आपने शिकायत दी? यहाँ पर हमने जो देखा है जो बयानात सामने आए आपके मुखालफिन के, कैसरा इलाही की जो मैडम के बयानात आए हैं, उन्होंने कहा कि मेरा तो 1 लाख से ज़ायद की लीड हमें मिली है, इसके बावजूद हमें शिकस्त दी गई है। तो उस पर आपने अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया किसी से? हम तो शुक्र अल्लाह के जीत गए, मगर मैं बता रहा हूँ कि रिगिंग जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने कोशिश की हमें रिगिंग
حیرانی کی، مگر پھر بھی جو ہے اللہ کا فضل و کرم سے جو ہے ہم اپنے حلقوں میں جو ہے وہ ہم نے ون کیا، اس لیے کہ بیسیکلی یہ جو حلقے ہیں یہاں پر چودھری ظہور اللہ شہید صاحب کا اور چودھری شجاعت حسین صاحب کا ایک پرانا ووٹ ہے، اور یہاں کی جو عوام ہے وہ نہیں پسند کرتی 20% کمیشن مافیا یا ناجائز قبضہ گروپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے عوام کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے کہ ان کی جان چھٹ گئی ہے ناجائز قبضہ گروپوں سے اور 20% ایڈوانس کمیشن مافیا سے. یہ 20% ایڈوانس کمیشن مافیا آپ کس کو جو ہے وہ نامینیٹ کر رہے ہیں؟ اس میں کون؟ میں اسپیسیفکلی کسی کا نہیں کہہ رہا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کیئر ٹیکر سے پہلے جو 2 حکومتیں تھیں پنجاب میں، جتنی ان 2 حکومتوں میں پنجاب میں کرپشن ہوئی ہے تو پنجاب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کرپشن نہیں ہوئی. مطلب اس وقت چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہے اور عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ رہے، زیادہ عثمان بزدار صاحب کے دور میں 20% کمیشن لیا گیا یا چودھری پرویز الہی کے دور میں؟ ڈیولپمنٹ کے فنڈز کے اوپر کافی پیسے لیے گئے، میں کسی کا مناسب نہیں کسی کا اسپیسیفکلی نام لوں میں، مگر جو آپ نے الیکشن کے حوالے سے بات کی، عوام کے حوالے سے بات کی، اور جو لوکل ڈائنامکس ہیں اس کے حوالے سے بات کی، تو اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. اچھا، اس وقت جو عوام ہے یا عوامی رائے ہے یا سوشل میڈیا ہے، آپ دیکھیں تو اس پہ عوام اور اپوزیشن جو ہے وہ کافی مضبوط اپوزیشن ہے، پنجاب میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. وہ یہی کہتی ہیں کہ جو حکومت بنی ہے یہ مینڈیٹ چوری کر کے حکومت بنی ہے، انہوں نے جو دھاندلی کی اور اس میں جو ادارے ہیں جو آروز ہیں وہ ملوث ہیں. مینڈیٹ، جی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ مینڈیٹ چوری کی بات کر رہے ہیں، مینڈیٹ تو ان کو کے پی کے میں مل گیا، کے پی کے میں تو میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی، اور ایون پنجاب میں بھی کافی ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جس طرح جھنگ ہے اور بھی کافی ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ ملا. پھر کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جس میں نون لیگ کو زیادہ ووٹ ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک بیلنس مینڈیٹ آیا ہے، اور کسی کو اگر مینڈیٹ چوری کرنے کی شکایت ہے تو لیگل فورم جو ہے سپریم کورٹ موجود ہے، تو وہاں پر جا کے وہ اپنی اپلیکیشن جو ہے ان کو دائر کریں. جتنی کمپلینز آ رہی ہیں اتنی تو اپلیکیشن بھی دائر نہیں ہوئی. اچھا، آپ کے خیال میں جو الیکشن ہوا ہے عام انتخابات 2024 یہ زیادہ متنازع صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے یا 2018 کا الیکشن جو ہے وہ زیادہ متنازع؟ میرے خیال میں کہ اگر دن رات آپ ایک ہی بات کرتے رہیں گے جس طرح میڈیا میں چل رہی ہے تو لوگ اسی کے اوپر وہ دیکھتے رہیں گے. میرے خیال میں کہ اب ہمیں آگے چلنا چاہیے، جو پاکستان کے مین مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی اپوزیشن کے پاس بھی کوئی ایڈوائز ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ دیں، بجائے کہ روزانہ ایک ہی بات کرتے رہیں. اچھا، یہاں پہ ہم اپوزیشن کو آپ نے کہا کہ ان کو بھی ایڈوائز دینی چاہیے، مساک معیشت کی بات کرتے رہے ہیں، مساک جمہوریت کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی سطح پر یہ آواز نہیں آئی کہ مساک عوام کی بات کریں، عوام کے فلاح کے لیے کوئی کام کریں، کوئی اقدامات کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ اب اپوزیشن بھی سڑکوں پر آنے کو تیار ہے، آپ کے اتحادی بھی رہے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی رہا مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بھی خاصے تحفظات کا اظہار کیا اور وہ بھی سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں عوام کو کیا ملے گا؟ عوام کو ریلیف کیسے دیں گے آپ؟ سڑکوں پر تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے الیکشن کے بعد بھی اور پہلے بھی مختلف پارٹی سڑکوں پر آتی رہی ہیں، دھرنے بھی ہوتے رہے ہیں. تو یہ دھرنوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آج تک، اور اس سے جو ہے اکانومی ہی افیکٹ ہوئی ہے. تو میرے خیال میں کہ ایک بیلنس مینڈیٹ ساروں کو ملا ہے، اور میرے خیال میں کہ ملک کی ترقی کے لیے ساروں کو کام کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی جو ٹانگیں کھینچ رہے ہیں دن رات، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اچھا، یہ بتائیں کہ اس وقت پنجاب میں جو حکومت بنی ہے، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہے مریم نواز شریف صاحبہ. کمپیئر کریں اگر آپ تو جو سابق وزراء اعلیٰ رہے ہیں جس میں چودھری پرویز الہی بھی ہیں، شہباز شریف بھی ہیں اور اب مریم نواز صاحبہ، تو کیا آپ اس کو ریٹ کرتے ہیں؟ آپ کی کیبنٹ کا پہلا اجلاس بھی ہوا تو کیا چیزیں ڈسکس کی آپ سے؟ کیا ویژن آپ سمجھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ لے کے آئی ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آگے اپنے کام کو بڑھائیں گی؟ میرے خیال میں کہ میڈم مریم نواز صاحبہ جو ہیں جو ایک اچھا ایک سی ایم کے لیے سی ایم کے بطور اچھا ویژن لے کے آئی ہیں. اس میں جو ہے انہوں نے فوری اتصال جو ہے جو ایمرجنسی میں سرکاری ہاسپٹل میں دوائیاں ہیں اس کے آرڈر کیے ہیں کہ وہ فری کر دی جائیں. پلس آئی ٹی سٹیز بنانے کا پروگرام ہے پنجاب میں 4 سے 5 ڈسٹرکٹس میں. پلس ہیلتھ کیئر کے اوپر ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل کا جو ہے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے. اور جو یہاں پر جو ویسٹ ہے، کوڑا ہے، اس کی صفائی کے متعلق جو ہے وہ پلاننگ سٹارٹ ہوگی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہیلتھ سیکٹر کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر وہ کافی آپ دیکھیں گے کہ بہتری آئے گی.
اچھا یہ بتائیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو شہباز سپیڈ اور محسن سپیڈ کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک نیریٹو بن گیا تھا یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے اس میں محسن نقوی صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں یا جو کام کروائے ہیں ترقیاتی کام، اس سے سمجھتے ہیں آپ کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے سامنے ایک چیلنج ہے، وہ کس سپیڈ پہ ان کو کام کرنا پڑے گا تاکہ وہ کریں، تاکہ ان کو یہ جو نیریٹو بنا تھا شہباز سپیڈ اور محسن سپیڈ اس کا مقابلہ کر سکیں؟ نہیں، جو بھی پہلے بھی رہی ہے ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، اس میں بڑے اچھے کام ہوئے ہیں ہیلتھ کے اوپر، انڈر پاسز کے حوالے سے، تو آپس میں کوئی کمپٹیشن تو نہیں ہے، مگر جس کو جو ذمہ داری اب مل گئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ مزید جو ہے کاموں میں جو ہے جو رہ گئے کام ان میں بہتری لائی جائے گی۔ اور اب کیونکہ ایک پراپر ایک گورنمنٹ آ گئی ہے پنجاب میں آفٹر جنرل الیکشنز، تو آپ کو پتہ ہے کہ کیئر ٹیکر میں کچھ چیزیں اکثر سلو ہو جاتی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو کیئر ٹیکر میں سی ایم تھے انہوں نے دن رات بڑی محنت کی ہے، تو اب سی ایم جو ہیں مریم صاحبہ، تو وہ اب میرے خیال میں کہ دن رات جو ہے مختلف سبجیکٹس کے اوپر مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ میٹنگز ہو رہی ہیں تاکہ جو ہے پنجاب میں جو ہے وہ ترقی لائی جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کو اور پاکستان مسلم لیگ نون لیگ کو ایک موقع ملا پنجاب میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب ڈیلیور کرنا پڑے گا، اب کافی باتیں ہوگی۔ چودھری شافی حسین سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے اور ان سے مزید سوالات کریں گے اور اس کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے چودھری شافی حسین نے یہ بات کی تھی کہ مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون پنجاب میں مل کر عوامی فلاح کے جو کام ہے اس کو آگے بڑھائے گی۔ تو چوہی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ چوہی صاحب، ماضی میں ہم نے یہ سنا اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے یہ شکوہ آتا رہا کہ مسلم لیگ نون نے ہر برے وقت میں مسلم لیگ کاف کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اچانک یہ کیسے تبدیلی آ گئی کہ دونوں ایک ساتھ مل کے بیٹھ گئے؟ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کافی پرانی بات ہے، 15-20 سال پرانی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں جو ہے چیزیں چینج ہوتی رہتی ہے، مائنڈ بھی چینج ہوتا رہتا ہے، تو اور پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ پنجاب میں جو ہے ایک قسم کا مکس مینڈیٹ ہی آئے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو بہتر نہیں کر سکتی، ساروں کو اکٹھے مل کے جو ہے چیزوں کو جو ہے بہتر کرنا پڑے گا، اور کوشش یہ کریں گے کہ جتنے بھی یہاں پر پنجاب کے لیول مسائل ہیں جو کبھی حل نہیں ہوئے ان کو حل ہونا چاہیے، اور مزید جو ہے یہاں پر عوام کے لیے جو ہے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لے کے آنے چاہیے، عوام کی سروسز جو ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو ایک ٹیم ورک کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن ماضی میں تو آپ تعزیت کے لیے بھی آنا چاہتے تھے اپنا نواز شریف صاحب چودھری صاحب کے گھر پہ، بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ وہاں پر یہ بھی اتنی پرانی بات نہیں ہے، ان کو کہا گیا کہ وہ تشریف نہ لے کے آئیں، تو پھر اچانک کہاں سے کوئی گرین سگنل ملا؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی، تعزیت کی تو کوئی بات نہیں تھی، تعزیت کے لیے تو وہ شراز صاحب سے بھی ملے آ کے، شراز صاحب ادھر بھی گئے، تو وہ تو جب ابھی آئے تھے باہر سے تو تب یہ میٹنگ ہوئی تھی جو کافی سالوں بعد جو ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف، ان کا جو منشور ہے وہ ایک تو ہے ہی نہیں، تو اس الگ منشور کے ساتھ آپ حکومت میں بیٹھیں گے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ ابھی جو پہلا فیز بنا ہے کیبنٹ کا اس میں آپ کو وزارت دینے کی حامی نہیں تھی مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت تھی، تو پھر کیسے قائل ہوئے، کس نے کوئی میسج پہنچایا کہ انہوں نے آپ کو اپنے جو کیبنٹ کا پہلا مرحلہ ہے اس میں شامل کر لیا؟ جہاں بات آپ نے منشور کی ہے تو مور لیس میرے خیال میں ہر پارٹی کا منشور جو ہے مور لیس ایک ہی ہے، اور باقی جو پلاننگ یا ویژن ہوتی ہے ہر پارٹی کی اس کے مطابق میرے خیال میں کہ ایک نیت کا صاف ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، تو اگر سارے مل کے ایک صاف نیت سے کام کریں گے تو اس میں جو ہے بہتری میں سمجھتا ہوں کہ صوبے میں لائی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا آپ جو بات کر رہے ہیں وزارت کی، اس میں یہ الیکشنوں کے بعد جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا تھا کہ فرسٹ فیز میں ہی جو ہے وہ لایا جائے گا ایز اے کیبنٹ ممبر۔ تو چوہی صاحب، مسلم لیگ نون کی حکومت نے آپ کو ایک وزارت دینے پہ اتفاق کیا ہے یا مزید وزارتیں آپ کو ملیں گی؟ مزید کی جو ہے ابھی بات نہیں، ابھی یہ ہے کہ جو ہمارے باقی ایم پیز ہیں ان کو جو ہے
مختلف جو کمیٹیز ہیں ان میں جو ہے وہ ہم لے کے آئیں گے. تو ابھی دیکھتے ہیں آگے. اچھا چوہدری صاحب، جو آپ کے حلیف ہیں، مثلا چودھری پرویز الہی صاحب کی میں بات کرتا ہوں، ان کے صاحبزادے یہ اکثر و بیشتر الزام لگاتے ہیں کہ جیل میں جو آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ان کے خاندان کو تو ملنے نہیں دیا جاتا، لیکن چودھری شجاعت یا آپ بھی جب ملنا چاہیں تو آسانی سے مل سکتے ہیں. وہ کیا اس میں کون یہ سہولت کاری کا آپ کردار؟ بات کر رہے ہیں کہ ان کے خاندان کو ملنے نہیں دیا جاتا، ان کے خاندان جو ہے وہ ہر ہفتے ملتے ہیں، تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ نہ ملنے والی. تو پھر مونس الہی صاحب کو کیوں یہ بات کہنا پڑی کہ ان کو نہیں ملنے دیا یہ جاتا تو ہے؟ آپ ان سے پوچھیں، اس لیے کہ ہر ہفتے جو ہے وہ ملنے دیا جا رہا ہے، آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں کیا میسج شیئرنگ ہوئی؟ کوئی پیغام آپ نے دیا یا انہوں نے بات کی، یا وہ شجاعت صاحب کم از کم کوئی 4 بار گئے ہیں ان سے ملنے کے لیے. اور شجاعت صاحب کی اور میری اور سالک صاحب کی ہمیشہ یہ خواہش رہی تھی کہ اکٹھے چلا جائے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس نے 2 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ سیاست اپنی اپنی. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ سیاسی خاندان اکٹھا چلے. اب وہ ہمارے ساتھ نہ چلنا چاہیں تو پھر اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وجہ کیا بنی؟ کور وجہ چودھری صاحب آج بتائیں کہ چودھری پرویز الہی اچانک سے آپ کے ساتھ راہیں انہوں نے جدا کر لی، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آئی. یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ انٹرنلی فیملی ڈسپیوٹ بہت زیادہ ہے، اس میں سیاست سے ہٹ کے کاروباری ڈسپیوٹ بھی تھا. تو چودھری پرویز الہی کیا ان کو سمجھ نہیں تھی کہ وہ جس طرف جا رہے ہیں اس سے ان کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا؟ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کافی سال پہلے جو سارا معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے خود کہا کہ نون لیگ سے بات کریں، انہوں نے سی ایم بننا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ سارا میڈیا میں بھی آتا رہا ہے کہ پھر یہ وہاں چلے گئے بنی گالا، تو وہاں سے ان کو پھر آفر آ گئی تھی سی ایم کی. نہیں، وہ تو یہاں پہ دعائیں خیر کر کے چلے گئے تھے کہ جی پی ڈی ایم کی طرف سے وزیر اعلیٰ وہ تو بننے یہ کہہ کے گئے تھے نا کہ میں وہ جو بنی گالا میں ہے میں اس کو ٹال کے آ رہا ہوں، مگر وہاں پر انہوں نے جو ہے سی ایم شپ ایکسیپٹ کر لی. اور اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی معاملات کچھ چل رہے تھے. ابھی کوئی راستے کھلے ہوئے ہیں چودھری پرویز الہی یا ان کی فیملی کے لیے آپ کی سیاست کے طور پہ؟ وہ دروازے تو ان کی طرف سے ہی بند ہوئے تھے، اور اب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری پارٹی میں اور ہم پاکستان مسلم لیگ میں. مسلم لیگ کاف میں آنا چاہیں تو آپ کی طرف سے ان کا ان کی تو کوئی پلان نہیں آنے کا، کوئی پلان انہوں نے واضح یہ کر دیا؟ واضح کر دیا. تو چودھری پرویز الہی جو اس وقت سزا کاٹ رہے ہیں، جیل میں ہیں، وہ کیا جو وعدہ کیا تھا اس سے انحراف کرنے کی صورت میں وہ ان کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے یا کوئی اور وجہ؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی میڈیا میں بھی کہتا رہا ہوں کہ جس کے اوپر بھی جو کیس ہے وہ میرٹ کی بیسس پر ہونا چاہیے، اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ سر آپ کے گھر پہ پولیس کی بھی ریڈیں ہوتی رہیں، اینٹی کرپشن کی بھی ریڈیں ہوتی رہیں، تو چودھری ظہور الہی کی جو پنجاب میں کہتے ہیں دھی رانی، اس کے ساتھ جو بسر عام سلوک ہوا، اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف سے اتنا کوئی خاص رد عمل نہیں ہے؟ جو پنجاب کے کلچر ہے کہ خواتین کے اوپر اگر ایسا ہم نے کچھ... تو کسی کو نہیں کہا تھا کہ پولیس کو کہ فلانی جگہ ہو یا خواتین کے ساتھ اس طرح، فلانی جگہ اس طرح. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب وہ سارا کچھ چل رہا تھا کیسز کا معاملہ، تو اس ٹائم جو ہے وہ ٹیم جو ہے وہ ڈھونڈ رہی تھی تاکہ مزید کوئی انویسٹیگیشن ہو سکے. چودھری محمد سرور جو آپ کی پارٹی کے سربراہ پیٹرن ان چیف رہے، اور اس سے پہلے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں گورنرشپ انہوں نے انجوائے کی، وہاں پہ جب نکلے انہوں نے شکوے شکایات کی. تحریک انصاف میں آئے، وہاں پر انہوں نے جو ہے حکومت انجوائے کی، پھر وہاں سے نکلے شکوے شکایات کی. آپ کی جماعت میں آئے، یہاں سے بھی اب وہ ناراض نظر آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے چودھری سرور کیوں نہیں ایڈجسٹ ہو پاتے کہیں بھی؟ تو سرور صاحب کے ساتھ کل لاسٹ میٹنگ ابھی ریسنٹلی کل ہوئی ہے، اور وہ بالکل سیٹسفائی ہماری جماعت میں، اور ان کو کچھ مصروفیات کی وجہ سے باہر بھی جانا پڑا، پھر اب واپس آ گئے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان مسلم لیگ میں. الیکشن میں وہ آپ کی کمپین چلانے کے بجائے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کمپین چلاتے رہے؟ نہیں، وہ ہمارے سے پوچھ کے وہاں گئے تھے، اور ہماری کیمپین کے لیے بھی وہاں آئے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری سرور آپ کی جماعت میں رہیں گے، وہ کہیں چھوڑ کے نہیں جا رہے؟ سیاست میں تو میں مطلب کہ فیوچر تو کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتا، مگر اگر ابھی کا ٹائم پوچھیں تو سرور صاحب جو ہیں ان کا کوئی ابھی کا تعلق نہیں ہے. شجاعت حسین صاحب کے ساتھ کافی پرانا تعلق ہے، اور چودھری سرور صاحب کے ساتھ جو ہے ہماری پارٹی کا حصہ ہیں وہ، اور وہ پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے اور چیف آرگنائزر ہیں پاکستان مسلم لیگ کے.
تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ الیکشن سے پہلے سر آپ کا اور مسلم لیگ نون کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہم نے سنا کہ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، پھر اچانک سے آپ نے یہ ایک اعلامیہ جاری کیا کہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے اور اپنے امیدوار تمام نشستوں پر کھڑے کریں گے جتنی بھی نشستوں پر آپ نے الیکشن لڑنا ہے۔ تو پھر کیا ہوا اچانک سے آپ پھر دوبارہ ایک ساتھ ہو گئے؟ وہ ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ جو ہمارے 8 حلقے ہیں اس میں نون لیگ کا امیدوار نہیں ہوئے گا۔ پھر الیکشنوں سے پہلے جو ہے وہاں پر نون لیگ نے اپنے امیدوار جو ہے وہ ان کو ٹکٹیں دے دی، تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے ایز پارٹی کہ ہمیں اب گجرات میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں چاہیے، تو یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ چودھری سرور صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا بڑا شکوہ یہی ہے کہ جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی، مسلم لیگ نون کے ساتھ کچھ لین دین کی بات ہو رہی تھی، تو چودھری سرور کو آپ نے بالکل ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات تھی، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں تھی۔ چودھری سرور کو آپ نے مکمل ہی آؤٹ کر دیا؟ سرور صاحب کو آؤٹ بالکل نہیں کیا تھا۔ چودھری سرور صاحب آپ ان سے مجھے پوچھ لیں، قانون یہ کہتا ہے کہ چودھری سرور صاحب گورنر تھے پنجاب کے۔ نہیں ابھی کی بات کر رہا ہوں تو وہ بتانے لگا آپ کو کہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ گورنر ہیں تو آپ 2 سال تک جنرل الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو چودھری سرور صاحب کے جو 2 سال ہیں الیکشن لڑنے کے لیے وہ فرسٹ ویک آف اپریل میں کمپلیٹ ہونے ہیں۔ اس وجہ سے تو میٹنگ میں بھی نہیں آپ نے ان کو بلایا؟ چلیں الیکشن تو میٹنگ میں وہ اسکاٹ لینڈ گئے ہوئے تھے ان دنوں میں۔ ہمیں تو یہ اطلاعات ملی ہے کہ یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اگر چودھری سرور میٹنگ میں ہوں گے تو مسلم لیگ نون کا وفد نہیں آئے گا۔ بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایسا کوئی پیغام نہیں دیا گیا تھا۔ چودھری سرور صاحب ان دنوں میں یہاں پاکستان میں نہیں تھے۔ تو مسلم لیگ نون چودھری سرور کے ساتھ کمفرٹیبل تھی؟ چودھری سرور صاحب کے بارے میں مسلم نون نے ہمارے سے کوئی بات نہیں کی۔ ان کا کوئی اعتراض نہیں تھا ان کا میٹنگ؟ بالکل نہیں تھا، نہ کوئی بات کی۔ اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے سیاست میں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ایک علیحدہ سیپریٹ ریلیشن شپ ہے، اور جہاں بات ہے پیپلز پارٹی کی، آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا اور شجاعت صاحب کا پرانا تعلق ہے، اور جہاں آپ نے ذکر کیا نون لیگ کا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک واحد لیڈر ہیں دونوں، کہ جنہوں نے آج تک ایک دوسرے کے خلاف کبھی بیان نہیں دیا اور ہمیشہ چاہے کہ ملک کی ترقی کے لیے اور ساروں کو اکٹھا چلایا جائے تاکہ اس میں ملک کی بہتری ہو، بجائے کہ دن رات جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تانے مارے جائیں۔ ابھی دوبارہ آصف علی زرداری جو ہے وہ صدارتی الیکشن جو ہے اس میں حصہ لیا ہے انہوں نے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو ان کا جو سابقہ ٹینیور تھا صدارت کا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے علاوہ صدر عارف علوی نے جو اقدامات کیے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور فیوچر میں کیا سمجھتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کیسے ریاست کو چلائیں گے اور اپنے ریاست کے معاملات کو آگے بڑھائیں گے؟ میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے بہتر طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ چلاتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آگے بھی چلائیں گے۔ اور جو ان کے مخالف امیدوار ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں تو جو پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ کس طرح کے کمنٹس دیا کرتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے۔ چودھری شافع حسین سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے اور ان سے مزید سوالات کریں گے اور اس کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، چودھری شافع حسین سے اب ہم یہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ تمام جو حکومتیں ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ جو اقتدار ہے وہ نچلی سطح پر منتقل ہونا چاہیے۔ اب یہ پنجاب کی کیبنٹ کا حصہ ہیں، تو چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ چودھری صاحب کیبنٹ کا آپ حصہ ہیں تو کیبنٹ میں کب آپ یہ آواز اٹھائیں گے کہ بلدیاتی الیکشنز جو ہیں وہ پنجاب میں ہونے چاہیے؟ ماضی میں یہ روایت رہی ہے یا لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اقتدار میں آتی ہے تو وہ نچلی سطح پر عوام تک جو ان کا اقتدار ہے وہ منتقل کرنے کی خواہش نہیں رکھتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس ٹینیور میں بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے؟ ابھی جو مین فوکس ہے وہ رمضان کے اوپر ہے اور ہیلتھ سیکٹر کے اوپر ہے اور مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اوپر فوکس ہے۔ تو جو آپ بات کر رہے ہیں بلدیات کی، اس کا تو ابھی میرے خیال میں کہ موقع نہیں ہے کہ میٹنگ میں ڈسکس ہو ابھی جو۔ لیکن آپ خواہش رکھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے؟ میرے تو خیال میں کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیناریو کے اوپر۔
ابھی جو آلریڈی اب جنرل الیکشن کے بعد سیٹ اپ آ گئے. سینیریو کے علاوہ آئین اور قانون تو یہی کہتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو، جو اقتدار ہے وہ گراس روٹ لیول تک منتقل ہو تاکہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ فوری حل ہوں. پارلیمنٹیرینز کا کام تو قانون سازی کرنا ہے، پالیسی میکنگ کرنا ہے. یہ گلیاں سڑکیں بنانا، صفائی کروانا، یہ تو بلدیاتی نمائندوں کا کام. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں اگر اس طرف چل پڑے تو اس میں پھر میرے خیال میں ڈی ٹریک چیزیں ہو جائیں گی. ابھی جو مین مسائل ہیں وہ جلد سے جلد جو ہے ان کی بہتری لائی جائے ان میں، اور مسائلوں کو حل کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے بلدیات کے الیکشنز کی اور اس کے سیٹ اپ کی بات کی جائے. اچھا، ابھی آپ نے رمضان کی بات کی ہے کہ توجہ رمضان کے اوپر ہے، پرائس کنٹرول کے اوپر ہے، مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی کاوشیں ہیں. سر، یہ جو رمضان پیکج کے بیگز دیے جا رہے ہیں لوگوں کو، ان کے گھروں کی دہلیز پہ پہنچائے جا رہے ہیں، اس پر نواز شریف صاحب کی تصویر لگا دی گئی ہے. وہ ان کی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے تصویر لگائی ہے یا ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے لگائی گئی؟ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تصویر کی، یہ تو آپ اگر پریویس گورنمنٹس بھی دیکھ لیں تو یہ تو ایک کوئی مطلب کہ نارمل ایک چیز ہے. مین چیز تو یہ ہے کہ جو اصل میں جو حقدار ہیں ان تک جو ہے راشن پہنچنا، اور وہ پہنچانے کے لیے جو ہے سی ایم نے یہ ہدایت کی ہے. بغیر تصویر کے بیگ کے ذریعے بھی پہنچ سکتا تھا. مسلم لیگ نون ہمیشہ اپنی جو عوامی ٹیکس کے پیسوں سے اس سے اپنی ذاتی تشہیر کیوں کرتی ہے؟ نہیں، کوئی اوپر جو کپڑے کے اوپر تصویر لگانے میں اس میں وہ تو پرنٹنگ ہے. سر دیکھیں، وہ عوام کے پیسے سے تیار ہوا نا، ٹیکس کے پیسوں سے وہ تیار ہوا ہے. اس کے اوپر آپ ایک پارٹی کے جو سربراہ ہیں اس کی تصویر لگائیں، اس کی بجائے آپ کسی اور پاکستانی شخصیت کی لگا دیتے، قائد اعظم کی لگا دیتے. مطلب کہ یہ ایشو نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. مین چیز تو یہ ہے کہ اس میں جو حقدار ہیں ان تک یہ راشن پہنچے، اور اس کے لیے جو ہے جو سی ایم ہے وہ دن رات جو ہے وہ اس پر محنت کر رہی ہیں تاکہ جو ہے حقداروں کے پاس یہ راشن پہنچے. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے رمضان بازار بھی جو ہے وہ بھی آپریشن ہونے لگے ہیں، اور اس میں جو ہے کم از کم 20% جو قیمت ہے وہ کم ہوگی رمضان بازار میں کمپیئر ٹو ہول سیل. اور اس میں جو ہے کوالٹی ڈپارٹمنٹس بھی وہ بھی بنائے جا رہے ہیں تاکہ کوالٹی کو بھی مانیٹر کیا جائے. اور پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں ان کو بھی یہی ہدایت کی گئی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کو کہ ان کو بھی جلدی فعال کیا جائے. اچھا، یہ پرائس کنٹرول اور مہنگائی پر قابو پانا بڑی یہ عوامی مسائل میں سر فہرست ہے. آپ کی جو وزارت ہے صنعت کی اور تجارت کی، اس میں یہ چینی کی انڈسٹری بھی ہے اور فلور ملز بھی ہیں، باقی بڑی انڈسٹریز بھی آتی ہیں. تو یہ ماضی میں جو چینی مافیا تھا یا فلور مل مافیا، انہوں نے عوام کا بڑا پیسہ لوٹا ہے. تو اس پر قابو پانے کے لیے آپ کیا اس پر قابو پانے کے لیے جو ہے مختلف ٹیمیں جو ہیں تشکیل دے رہے ہیں تاکہ یہ جو ہولڈ کیا جاتا ہے اسٹوروں میں اس کے اوپر جو ہے باقاعدگی سے جو ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے. اور جو لوگ ہولڈ کر لیتے ہیں اور مارکیٹ میں رائٹ ٹائم پر سیل نہیں کرتے ان کے اوپر جو ہے قانون کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی. آپ نے سر بات کی ہے کہ اداروں کی بہتری کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. صحت کے شعبہ میں ہم دیکھیں بڑی بڑی عمارتیں تو بن جاتی ہیں، لیکن وہاں پر مریض جو ہیں ان کے لواحقین جو ہیں وہ ادویات کے لیے بر وقت علاج کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. تعلیم کی بات کریں تو لاکھوں بچے جو ہیں وہ ابھی اسکول جانے سے قاصر ہیں. اور ابھی ایک میں آپ کو آپ کے نالج میں بھی لانا چاہتا ہوں، لاہور میں ایک اسکول ہے بڑا پرانا، 1920 میں یہ اسکول بنا تھا، لیڈی میک لیگن اسکول. یہ ہائر سیکنڈری اسکول ہے اور یہ نواز شریف صاحب کے حلقے میں آتا ہے، 130 کا حلقہ بنتا ہے. وہ اسکول جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، بچیوں کا اسکول تھا. تو جب آپ اسکول بند کر رہے ہیں اور ایک طرف نعرہ لگاتے ہیں پڑھا لکھا پنجاب کا، اور ایک طرف آپ اسکول بند کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ حکومت کو اس پر کیا ایکشن لینا چاہیے؟ جو اسکول بند کیا بچیوں کا، وہ غریب بچے کہاں جائیں گے؟ اسکول جو ہے ریسنٹلی تو بند نہیں ہوا، یہ ابھی سر ریسنٹلی بند ہوا ہے سر. یہ پچھلے ایک ہفتے پہلے کی بات ہے. اسکول کو بند کر دیا اور وہاں پر جو بیوروکریسی ہے محکمہ تعلیم کی، ان کے دفاتر بنا دیے اور بچیوں کو کہا گیا کہ آپ اپنا جہاں مرضی جا کے داخلے لیں. اوپر میں آپ مزید انویسٹیگیٹ کر لیں. جی میں نے اپنی کی ہوئی انویسٹیگیشن، میں آپ کے نالج میں رہ رہا ہوں کہ آپ اپنی کیبنٹ میں یہ سوال اٹھائیں کہ پڑھو لکھو پنجاب کا، پڑھا لکھا پنجاب کا جو نعرہ ہے وہ تو ہم لگا رہے ہیں. کوالٹی کی جو ایجوکیشن کے اوپر بھی جو ہے ساری پلاننگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ایجوکیشن میں بھی بہتری لائی جائے گی. اور جو یونیورسٹی کے سٹینڈرڈز ہیں، دا وے آف ٹیچنگ جو ہے اس کو بھی جو ہے بہتری اس میں بھی لائی جائے گی. اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہم مزید چیک کر لیتے ہیں. تو آپ کے پاس ٹیکنیکل جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں سر، وہ بھی آپ کے پاس موجود ہیں. نوجوان ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہے اس وقت پاکستان کی.
ان کے لیے جو ہمارے یہ تربیتی ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ماضی کی حکومتوں نے کیا کیا وہاں پر نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ میں کچھ نہیں کیا. ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنس کو اچھی طرح پراپر طریقے سے فعال کرنے کی ضرورت ہے. ادھر ان کو جو اکوپمنٹ چاہیے آج کل کے دور میں اسپیشلائز اسکلز کی ٹریننگ لینے میں وہ موجود نہیں ہے. ایک تو وہ ان کو پرووائڈ کیا جائے گا. اور اس وقت ہزاروں کے قریب سے جابس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں یورپ میں, جہاں پر ان کو اسپیشلائز پلمبرز چاہیے, اسپیشلائز الیکٹریشین چاہیے, کرین آپریٹرز چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے, اور لینگویج کورسز کروائے جائیں جس سے جو ہے یوتھ باہر جائے. اور وہاں پر جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ جابز اویلیبل ہیں, یوتھ باہر جا کے جاب ان کو ملے گی تو باہر سے جو وہ انکم جنریٹ کریں گے یورو یا ڈالر میں, یہاں پر اپنی فیملیز کو بھجوائیں گے, جس سے جو ہے پاکستان میں ریمیٹنس آئے گا اور اکانومی کی بہتری کے لیے اس میں جو ہے مدد ہوگی. اچھا سر, صنعت کاروں سے میری بات ہوئی ہے جو لاہور چیمبر کے صنعت کار ہیں اور ایف پی سی سی آئی کے صنعت کار ہیں, ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا پنجاب میں اس وقت 150 سے زائد صنعتیں جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں, جس میں لاکھوں لوگ روزگار جن کو ملتا تھا وہ بے روزگار ہونے کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں. تو آپ ان کو کیسے ختم کریں گے؟ ان کا مطالبہ جو سب سے بڑا ہے وہ انرجی ٹیرف, یکساں انرجی ٹیرف ان کو پرووائڈ کیا جائے. تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا ویژن ہے؟ کس طرح ان کو آپ سہولت دیں گے تاکہ صنعت کا پہیہ چلے اور بے روزگاری جو ہے وہ کم ہو؟ اس میں یہی پلان ہے کہ 1 بائی 1 جو ہے مختلف جو انڈسٹریلسٹ ہیں اور مختلف جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں ان کا جو ہے وہ وزٹ کروں گا میں, اور ان کے مسائل جو ہیں وہ میں سنوں گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ حل کرنے کی 1 بائی 1 کوشش کریں گے. تو اس وقت جو آپ چودھری صاحب صنعت کے وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جو کبڈی فیڈریشن ہے اس کے بھی سربراہ ہیں, تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں کوئی اتنے بڑے ٹورنامنٹ نہیں ہو سکے کبڈی کے, لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اس کھیل کو. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں کوئی ایسا بڑا ٹورنامنٹ یا انڈین ٹیم کو آپ انوائٹ کریں کہ وہ پاکستان آ کے کبڈی کا ٹورنامنٹ کھیلیں؟ 2020 میں فیبری میں کبڈی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کبڈی ورلڈ کپ کرایا تھا. 8 ملکوں سے 2020 میں ادھر ملک آئے تھے, جس میں انگلینڈ کی ٹیم آئی تھی یہاں پر کبڈی کی, آسٹریلیا سے ٹیم آئی تھی, انڈیا سے, ایران سے, اور بھی مختلف ممالک سے یہاں پر ٹیمز آئی تھیں. اور تاریخ میں پہلی بار پاکستان جو ہے کبڈی ورلڈ کپ جو ہے وہ جیتا تھا فیبری 2020 میں. اب آگے جا کے بھی ہمارا پلان ہے ایونٹس کرانے کا. ہمارا اسلام آباد میں گوادر کپ کرانے کا پلان ہے, جس میں ہمارا پلان ہے کہ چائنا سے ٹیم بلائی جائے اور ٹرکی سے ٹیم بلائی جائے, اس لیے کہ تھرو اسپورٹس میں سمجھتا ہوں کہ کنٹری ٹو کنٹری ریلیشن شپ جو ہے اس کو بلڈ اپ کرنے میں بھی وہ ہیلپ ملتی ہے. جی شکریہ چوہدری صاحب آپ کا, آپ نے ڈان نیوز کو وقت دیا اور بڑے اہم جو سوالات ہیں جن کے جوابات عوام جاننا چاہتی تھی وہ چودھری شافی حسین نے دیے ہیں. امید کرتے ہیں کہ جو ان کو وزارت ملی ہے صنعت اور تجارت کی, اس کے ذریعے یہ عوام کے لیے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے, اور یہ جتنے بھی مافیاز اس وقت پنجاب میں بیٹھے ہیں ان پر قابو پانے کے لیے اقدامات کریں گے. اب تک کے لیے علی وقار کو اجازت دیجیے, ایک نئے پروگرام کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.